रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने अखलाक को पेश किया। अल्लाह कहता है नमाज कायम करो, अल्लाह फरमाता है ज़कात अदा करो, अल्लाह फरमाता है हज करो। एक मुसलमान का जो इस्लाम है उसकी खूबसूरती ब्यूटी ये है कि वो लायानी कामों को छोड़ देता है। 1,24,000 कमोबेश जो पैगम्बर दुनिया में आए उनका मैसेज क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्ली मालूम लका। मैं हूँ खालिद इरशाद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मशरिक डिजिटल से हमने माह रब्बिउल अव्वल की मुनासबत से खुसूसी प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू कर रखा है और आज इसी सिलसिले के एक प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत रसूल साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, ख़तीब हैं, अपनी तहरीरों में इस्लामी तालीमात को उजागर करते हैं। इसके अलावा लाहौर में अदारा फ़िक्र जदीद के नाम से एक अदारा चला रहे हैं जहाँ मुख्तलिफ़ इस्लामी तालीमात और फ़ारसी, अरबी और दीगर ज़ुबानों में जो कुतब है, नायाब कुतब है इस्लामी तालीमात के हवाले से, उन्हें उर्दू में डाल रहे हैं, उर्दू उनके तराजम करके शाया कर रहे हैं। इसके अलावा ये इनका जो अदारा है अदारा फ़िक्र जदीद, वहाँ समाजी और माशरती जो मसाइल हैं जदीद दौर के, उस पर भी इस्लामी तालीमात और फ़िक्र की रोशनी में उनका हल और उनसे नबरदज़मा होने के लिए जो राय है और तरीक़ाकार है वो भी वज़ा करते हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर ट्रेनिंग्स भी दी जा रही है। मैं आज के मौज़ू के हवाले से आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा अमानत रसूल साहब, हम ये जो प्रोग्राम्स की सीरीज़ है इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इखलाक़ हसना के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और आप क्योंकि एक सोशल साइंटिस्ट भी हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं, तारीख़ पर, इंसानी तारीख़ पर आपकी गहरी नज़र है, तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हम इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में इखलाक़ नबवी को कैसे अपना सकते हैं और कौन कौन से अहम पहलू हैं सीरत नबवी के और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ के जिन्हें अपनाना राह नजात है? पहली बुनियादी बात इस्लाम की रोशनी में अगर हम समझें, चूँकि कुरान मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह की वही, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का पैगाम जो दिया वो कुरान मजीद की सूरत में मौजूद है। ठीक है। कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं तो बुनियादी बात जो हमारे सामने आती है वो है इनफरादी यानी फ़र्द के लिए पैगाम। जी ठीक है। कुरान मजीद का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अखलाक से जो हमें तालीम मिलती है वो ये है कि सबसे पहले जो फ़र्द है उसके अंदर और उसकी ज़ात में इनकलाब लाया जाए, तब्दीली लाई जाए। इसलिए कि जब फ़र्द बदलता है तो फिर माशरा और फिर इज्तिमा भी बदलता है। तो ये सफ़र फ़र्द से शुरू होना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने अखलाक को पेश किया। यानी आप देखिए कि 40 साल के बाद जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया, कोहे सफ़ा पे खड़े होकर आपने जब सबको इकट्ठा किया गया था तो आपने कहा कि ये मुझे बताओ कि मैं 40 साल तुम्हारे अंदर रहा हूँ, तो अगर मैं आज ये तुमसे कहूँ कि इस सफ़ा की पहाड़ी के पीछे से एक कौम है या लश्कर है जो तुम पे हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी इस बात को मानोगे? तो सब जो उस वक़्त खड़े हुए थे मुखातबीन, बड़े बड़े रुआसा सरदार थे, तो सब ने कहा कि बिल्कुल मानेंगे, इसलिए कि आप सादिक और अमीन हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया इस मौका पर कि मुझे अल्लाह ताला ने नबी और रसूल बनाकर भेजा है। या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, क्या लोगो अगर तुम ये कह दो कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं तो तुम फलाह पा जाओगे। तो ये रसूलुल्लाह ने सबसे पहले अपने करैक्टर को, फ़र्द को, अपनी शख्सियत को लोगों के सामने पेश किया। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून, कि मैंने तुम में अपनी इससे पहले की ज़िंदगी गुजारी है, तो क्या तुम्हें अकल नहीं, समझ नहीं? यानी आज किस बुनियाद पर तुम मेरा इनकार कर रहे हो, जबकि इससे पहले तुम मेरे किरदार की, मेरे अखलाक की कस्में खाते थे और तुम गवाही दिया करते थे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को हम देखते हैं, आप देखिए कि आप हार्डली कोई 20-22 साल के होंगे
کہ جب تعمیر کعبہ کی تعمیر ہوئی اور حجر اسود کو نصب کرنا تھا، تو جس پر جھگڑا ہوا آپس میں سرداران قریش کا، تو اس موقع پر یہ طے پایا کہ جو بھی صبح کے وقت سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا تو اس سے ہم اس کا فیصلہ کروائیں گے۔ تو اتفاق سے دوسرے دن سب سے پہلے صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب آپ داخل ہوئے تو سارے جو سردار تھے، حالانکہ اس وقت آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، ابھی آپ بالکل ینگ تھے، تو سب نے دیکھ کر کہا کہ یعنی اہلا و سہلا، سب یعنی خوش آمدید کے صادق اور امین محمد آ گئے ہیں۔ تو پھر آپ نے اس کا فیصلہ فرمایا۔ حلف الفضول کو آپ دیکھ لیں، جو ایک معاشرتی اور سماجی سطح پہ ایک تنظیم تھی، آپ نے اس میں بھرپور حصہ لیا۔ تو گویا کہ جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اسلام در حقیقت فرد سے ہی سفر کو شروع کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک انسان کا کریکٹر ہی نہیں ہے، کردار ہی نہیں ہے، تو وہ لوگوں کو اگر تبلیغ کرتا ہے، ایک عالم ہے مثال کے طور پر، ایک مذہبی رہنما ہے یا سیاسی رہنما ہے، اگر اس کا کریکٹر اور کردار ہی نہیں ہے تو وہ کس کی بنیاد پر پھر اپنے آپ کو پیش کرے گا؟ تو واضح بات ہے کہ لوگ اس سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوں گے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو؟ تو قرآن مجید نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے، اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام جب یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تو اس کا سب سے پہلے میں خود مخاطب ہوں، یعنی میں فرد پرسن، میں ذاتی طور پر اس کا مخاطب ہوں، پھر آپ بھی مخاطب ہیں، یعنی ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ پر اس بات کو یہی سمجھے کہ بھئی یہ جو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تو اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو، اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، اللہ فرماتا ہے حج کرو، اللہ فرماتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق ادا کرو، اللہ فرماتا ہے اولاد کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں کے ادا کرو۔ تو یہ میں ایز اے پرسن انڈیویجول میں اس کا مخاطب ہوں۔ تو لہٰذا اگر ہم اخلاق حسنہ کو پڑھیں، ہم دیکھیں تو سب سے پہلے رسول اللہ نے بحیثیت ایک فرد کے اپنے کریکٹر کو معاشرے کے سامنے پیش کیا تھا۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا، ابھی ہم نے تربیت کی بات کی، اور یہ فرمائیے کہ نوجوان نسل کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کیسے تربیت کی جا سکتی ہے؟ اور آپ جس طرح دارا فکر جدید بھی چلا رہے ہیں، آپ استاد بھی ہیں، پڑھایا بھی آپ نے یونیورسٹی پہ، تو ہم جو نوجوان نسل ہے اس کی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، جو بنیادی بات ہے نا جو ہمیں سیرت سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خود اعتمادی، یعنی ایک نوجوان کو سیرت سے جو پہلا سبق لینا ہے وہ خود اعتمادی کا سبق لینا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی پیدائش سے 2 ماہ 3 ماہ پہلے آپ کے والد گرامی، والد محترم حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 6 ماہ کے آپ 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ، سیدہ آمنہ دنیا سے چلی گئیں۔ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا عبدالمطلب دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ اس سارے زمانے میں دیکھیں تو آپ کو کہیں پر بھی کوئی ایسی محرومی کی بات نظر نہیں آتی، یعنی طرز عمل میں، آپ کی حیات میں، اخلاق میں خود اعتمادی نظر آتی ہے۔ یعنی جیسے جیسے آپ اپنا بلوغت کو پہنچتے گئے، بڑی عمر کو پہنچتے گئے، تو آپ دیکھیے کہ آپ بھرپور طریقے سے آپ نے معاشرے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو لہٰذا نوجوانوں کے لیے جو بنیادی بات ہمیں نظر آتی ہے نا، وہ ہے شخصیت میں کانفیڈنس، خود اعتمادی۔ اگر دوسری بات اگر آپ کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں نظر آتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا پاکیزہ ہونا، انسان کا مطہر ہونا، انسان کا اپنے معاشرے میں اپنے کریکٹر کو پیش کرنا لوگوں کے سامنے۔ جیسے پہلا آپ نے سوال کیا تو اس کے جواب میں ایک پوری شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی طور پر وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر تیسرا نقطہ ہم اس حوالے سے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے لیں، وہ یہ ہے کہ معاشرتی کردار بنیادی طور پر، یعنی سماجی کردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے معاشرے میں ویلفیئر کا کام بھی کیا،
جیسے ابھی میں نے حوالہ دیا حلف الفضول کا، آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ وہ مکہ کی ایک تنظیم تھی، اور جس کا مقصد کیا تھا، وہ یہ تھا کہ باہر سے جو خارجی آتے تھے، فارنر آتے تھے مکہ میں، مکہ والے جو تھے وہ ابو جہل، وہ یعنی ان کے ساتھ سودا کرتے تھے، لیکن اس سودے کے مطابق ان کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کرتے تھے۔ اب وہ بیچارے جو ان سے ہیں وہ دیکھتے تھے کہ ادھر کوئی ہمارا جاننے والا ہو تو یا ہماری حمایت کرے یا ہماری مدد کرے، لیکن وہ بیچارہ اسی طریقے سے چلا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر نوجوانوں نے مل کر یہ ایک تنظیم بنائی کہ بھئی کوئی بھی شخص ہو، باہر سے آتا ہے یا یہاں پر رہنے والا ہے، کوئی اجنبی ہے، غیر ہے، ہم حق کی بنیاد پر اس کا ساتھ دیں، یعنی وہ اگر حقدار ہے تو اس کو اس کا حق دیا جائے۔ اب ابو جہل نے ایک شخص کے ساتھ یہ سلوک کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے ساتھ گئے اور جا کر ابو جہل سے اس غریب کا حق لیا جو اس قبیلے کا نہیں تھا، وہاں سے تعلق نہیں رکھتا تھا، تو آپ نے اس سے حق لے کر اس کو مظلوم کو اور جو حقدار تھا اس کو دیا آپ نے۔ تو گویا کہ اگر ہم نوجوانوں کے لیے بات کہیں تو اصل تعلق جب رسول اللہ کی سیرت سے نوجوانوں کا قائم ہوگا تو پھر آپ دیکھیے کہ یہ بہت سی اعلیٰ اوصاف اور بہت سی خوبیاں پھر نوجوانوں میں رسول اللہ کے اخلاق کا جو عکس ہے وہ پھر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی کنٹینیوٹی میں ایک سوال کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز اب ہر نوجوان کے، ہر فرد کے ہاتھ میں، تو اس دور میں اخلاق حسنہ سے ہم کیا کیا رہنمائی لے سکتے ہیں، اور ان پلیٹ فارم سے جو ایک بے روا روی کا خطرہ ہے، وقت کے ضیاع کا خطرہ ہے، بے مقصدی کا خطرہ ہے، وہ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ جو سوشل میڈیا میں، ویسے تو سوشل میڈیا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ٹی وی ہوتا ہے، آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اسی طرح سوشل میڈیا بھی ہے، یعنی سوشل میڈیا اسی طرح ہے جیسے ایک چھری ہوتی ہے، چاقو ہوتا ہے، آپ اسے سیب کاٹیں یا کسی کو زخمی کریں، یہ تو خود انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن بنیادی جو بات پیش نظر ہمیں رکھنی چاہیے، وہ جو ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، آپ کے اخلاق حسنہ سے ملتی ہے، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ تک کوئی بھی خبر پہنچے، آپ تک کوئی بھی بات پہنچے، آپ بغیر تصدیق کے اور بغیر اس کی توثیق کے آپ اس کو آگے نہ کریں، اس کو مت پھیلائیں۔ قرآن مجید نے بھی اسی بات کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث فرمایا کہ یہ جو بدگمانی ہے اس سے بچو، اس لیے کہ بہت سی باتیں جو ہیں، جو ظن ہوتی ہیں، یہ جھوٹی ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں زیادہ۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں، جس کی تعلیم بھی آپ نے صحابہ کو دی تھی، وہ یہی ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں تو ایک تو یہ چیز پیش نظر رہے۔ دوسری بات یہ کہ جو وقت کا ضیاع ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے، کہ ایک مسلمان کا جو اسلام ہے اس کی خوبصورتی، بیوٹی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ کی سیرت پڑھ کر، اخلاق دیکھ کر، آپ کی کتاب کی جو سیرت ہے اس کو پڑھ کر، جو مطالعہ کر کے انسان کا کریکٹر و کردار بنتا ہے، دوسری بات اس کی یہ نظر آتی ہے کہ وقت کا ضیاع ایک مسلمان نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا جو بولنا ہے وہ بھی ایک نصیحت ہوتا ہے، میرا خاموش رہنا یہ ایک غور و فکر، ایک تدبر ہوتا ہے، ایک تفکر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ کی سیرت ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اگر ہم بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ اخلاقیات، آداب اور شائستگی اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ کی سیرت سے جو ہمیں ایک چوتھی بات آخری میں اس حوالے سے عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختلاف کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر سوشل میڈیا پہ آپ ہیں، اب آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے لوگ تقسیم ہیں، کسی کا کسی پارٹی سے، کسی کا کسی مذہبی جماعت سے تعلق ہوتا ہے، مسلک اور فرقے سے تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ اختلاف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں رکھا ہے، یہ تنوع تو رہے گا کہ انسان مختلف
خیال رکھتا ہے، مختلف نظریات رکھتا ہے، سوچتا ہے مختلف، چونکہ اللہ نے اس کو دماغ دیا ہے، ذہن دیا، ارادہ اور اختیار دیا ہے۔ اس حق کو ہم تسلیم کر لیں دوسرے کے، کہ دوسرے کو بھی حق ہے کہ وہ ہم سے اختلاف کرے، تو لہٰذا اختلاف کے آداب کی تربیت بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کے اخلاق سے ملتی ہے۔ تو یہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو ہم پیش نظر رکھیں اور اپنے پلے باندھ لیں، یہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال بھی ہمیں سکھاتی ہیں یہ 4 باتیں، اور پھر یہ ہے کہ ہماری بے مقصدیت سے بھی بچاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ مسلمان کے پیش نظر آخرت ہے، تو وہ مطلب کسی کی حمایت میں، کسی کی محبت میں، کسی کی مخالفت میں خام خواہ اپنی آخرت کو برباد نہ کرے۔ اچھا، ابھی ہم نے ذکر کیا اختلاف کو کیسے ڈیل کرنا ہے، تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آج مختلف قوموں کے مابین، مسلمان ملکوں کے مابین، مسلمانوں کا غیر مسلم یا دیگر مذاہب کے جو کی اقوام ہیں ان کے ساتھ ٹسل بھی ہے، کہیں تعصب بھی ہے، کہیں معاشی و تجارتی معاملات میں تناؤ بھی ہے۔ تو ایک مسلمان ملک جو ہے یا ایک مسلم مملکت جو ہے، وہ اپنے ان ممالک کے ساتھ کہ جن کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے یا ایک طرح کا کوئی تناؤ کی صورتحال ہے، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں، ہمیں سیرت نبوی سے کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات جو ہے نا اس میں وہ مشترکات کی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کسی بھی ملک کے ساتھ، کسی بھی ریاست کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مشترکات کیا ہیں، کمیونلٹیز کیا ہیں۔ ایک بنیادی بات یہ ہوتی ہے، ہم دنیا میں جہاں بھی کسی کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم اسی بنیاد پر ہی چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جن کے ساتھ دشمنی ہے، تناؤ ہے، اس کو بھی ذرا ایڈ کر دیکھیں، یہ دیجیے۔ جو دشمنی ہے نا، اینیمیٹی، مخالفت، یہ چیز عارضی ہوتی ہے۔ انسانی زندگی میں جو مستقل چیز ہے وہ امن ہے، وہ محبت ہے۔ تو جو برتاؤ کیا رکھنا چاہیے؟ پرماننٹ جو ویلیو ہے وہ یہ ہے۔ یہ جو مخالفت ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ چیزیں عارضی ہوتی ہیں، یعنی یہ پیدا ہوتی ہیں یا پیدا کی جاتی ہیں، ان کو حل کرنے کے اور بڑے ذرائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ اگر تجارت ہے، جیسے مثال کے طور پر کاروبار ہے، یہ دشمن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کی بھی ضرورت ہے۔ یہ یعنی بہت کچھ ایسا ہے آج کی دنیا میں کہ جو ہم بناتے ہیں، جس کی ضرورت ہمارے ہمسائے کو ہے یا دوسرے ملک کو ضرورت ہے، بہت کچھ وہ بناتا ہے جس کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بہت کچھ ایسا ہے کہ اسی دشمنی میں انہوں نے بھی اپنے آپ کو برباد کیا یا اپنے ہاں کے حالات کو خراب کیا، ہم بھی بڑی مشکلات سے گزرے ہیں۔ تو جو ہمسائے ہیں یا ایک دوسرے کے جو مخالف ہیں، بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو مستقل دشمنی کا رویہ اختیار کرنا، یہ کسی کے حق میں بھی بہتر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اور آپ سیرت کو دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس اہل نجران بھی آتے ہیں، آپ ان کو مسجد میں ٹھہراتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے اپنے شہر میں یعنی مدینہ میں قوم یہود نہیں رہتی تھی، بڑی تعداد تھی ان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی معاملات کو طے کیا۔ اسی طرح مدینہ یا جزیرۃ العرب سے باہر جو ممالک تھے، ان کے ساتھ بھی آپ نے اسی بنیاد پر ہی آپ نے بات کی۔ تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں اور پھر قریش مکہ کے ساتھ جو قریش مکہ کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے ساتھ بھی آپ میثاق مدینہ کو پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ اس میں آپ نے جو قوم یہود ہے اس کو آپ نے ایک امت آپ نے ان کو قرار دیا۔ تو یہ دیکھیے نا کہ اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اس میں قوم یہود بھی شامل ہے، قوم نصارہ بھی ہیں، اس کے علاوہ دیگر قبائل بھی ہیں۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب خاص طور پر اگر آپ ان کا لٹریچر دیکھیں، انہوں نے اس پر بہت کام کیا ہے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور موجودہ جو حالات ہیں جدید، اس کی روشنی میں انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے اگر اس حوالے سے دیکھا جائے۔ اچھا، ماہ ربیع الاول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ ہم مسلمان بہت جوش اور جذبے سے اور دینی ایک جو جذبہ ہے اور محبت ہے اس سے مناتے ہیں۔ آج جو بھی پاکستان کے حالات ہیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر، اس کے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی آمد اور حضور کی جو سیرت ہے، حضور سے جو تعلق ہے،
اس کی نسبت سے کون کون سے تقاضے ہیں جو پورے کرنا ضروری ہیں؟ جو بنیادی بات ہے جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر مبعوث ہوئے، وہ کیا تھا، یہ بنیادی بات ہے۔ یعنی اگر آپ 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر دنیا میں آئے، ان کا میسج کیا تھا؟ سب سے پہلا میسج توحید تھا کہ اللہ ایک ہے، پھر یہ تھا کہ آخرت ہے، یعنی آخرت پر ایمان، دنیا میں جو زندگی ہم نے گزارنی ہے اس کا جواب ہم نے آخرت میں دینا ہے، باقی اس کے علاوہ دیگر۔ اب اگر ان چیزوں کو ہم پیش نظر رکھ لیں، یہ جو اس سے نیچے جو ہمارے فرقے اور مسلک بن جاتے ہیں، ان کی اہمیت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی دین کو بنیادی طور پر اگر ہم تھام لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور رسول اللہ سے محبت کا اور عشق کا اور تعلق کا تقاضا بھی یہی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کیا لے کر آئے؟ اللہ کی کتاب اللہ قرآن لے کر آئے، سنت لے کر آئے۔ تو جب ہم ان سے اپنے تعلق کو قائم کریں گے، تعلق کا تقاضا بھی یہی ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جو تقسیم ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، دیکھیے تقسیم بھی فطری ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، کوئی کسی کے ساتھ وابستگی رکھتا ہے، کوئی کسی سے محبت رکھتا ہے، لیکن اس کو تفریق کی بنیاد نہ بنایا جائے، یعنی ہم اس تفریق تک نہ پہنچ جائے کہ ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگیں، ہم دیواریں کھڑی کر لیں، علیحدہ مسجدیں کر لیں، علیحدہ مدرسے کر لیں، علیحدہ ہم ایک دوسرے کے خلاف مناظرے کریں، یہ نہیں، بلکہ یہ جو تفریق ہے یہ اپنی جگہ پر رہے، ٹھیک ہے کہ آپ کا نظریہ، آپ کا خیال، آپ کا عقیدہ، آپ کی سوچ ڈیفرنٹ دوسرے سے ہو سکتی ہے، لیکن ہماری جو کمیونلٹی ہے، جو مشترکہ عقائد ہیں، وہ کیا ہیں جس بنیاد پر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اگر ان بنیادی باتوں کو جو قرآن ہمیں دیتا ہے، رسول اللہ کی سنت سے ہمیں ملتی ہیں، اگر ہم ان کو بنیادی طور پر تھام لیں تو باقی جو نیچے والی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے افتراق کا اور انتشار کا باعث نہیں بنیں گی۔ بہت شکریہ امان رسول صاحب آپ کا، آپ نے بڑی فکر انگیز گفتگو کی۔ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اگلی نشست میں پھر کسی اور عالم دین سے، اسلامک اسکالر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔